Chuktay ka. Please give a huge round of applause for our chief guest, Professor Suhail Chughtai, CEO of Chughtai Healthcare Institute. Thank you so much, sir, for your presence. Yes, sir. We have the scene, the President of Chamber of Commerce here, and Senior Vice President, Mr. Zafar Chaudhary. Could you please come on the stage, sir? Chamber of Commerce. I was told by the organizing committee that he's there. So we are expecting the Chairman of Chamber of Commerce, Mr. Kashraf. They are on the way. So I give mic back to my host, please, Aksa. Aksa is the student of Dr. A.S. Chughtai. There is no educational place अक्सा के लिए तालियां बजाएं, बच्चों को हौसला दें, होनी चाहिए. where Dr. Chughtai has not left any mark. I will give you a big surprise. Yesterday, I met a young girl, girls guide. Please, Arza, can you come on the stage? She's 16-year-old girl, student of Queen Mary, grade 10. Arza, please, a big clap for Arza, please. She is our very junior scholar of GMS. I called her because I myself am a girls guide, not in Pakistan, also in Canada. So I got this girl and I said, I want you to play part in the youth development program. So what are your skills? She said, ma'am, I can do Word, I can do Excel, I can make PowerPoint presentation, graphic design, and so on. Event organization. And उनको मुझे हैरानी हुई, मैंने कहा बेटा आपने इतने सारे प्रोग्राम कहाँ से सीखे हैं? कहती चुगताई लाइब्रेरी से मैम. आपको पता है चुगताई लाइब्रेरी का? और इनकी मदर आई डोंट नो यहाँ पे है कि नहीं सुमेरा. मेरा हार्ट उन्होंने ले लिया. शी इज़ अ सिंगल मदर और छोटी बेटी जिले हुमा. ये तीनों माँ बेटियाँ जो हैं वो तीनों काबिल तहसीन हैं. इन्होंने कहा कि हमने चुगताई साहब से कहा कि हमारी एक छोटी सी शॉप है और आप सर इसको लाइब्रेरी बना दें. हम इतने इंस्पायर हैं आपकी चुगताई लाइब्रेरी की सर्विसेज देख के. थैंक यू सो मच. ज़रा नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी कश्त देरा से, ज़रा न हो तो ये मची बड़ी ज़रखेज़ है साथी. आज का जो मकसद है ना, हमारा सेकंड सेशन सर शुरू हो गया है. We will ask Dr. Farid to give a little talk, 5 minutes about it. But this session is dedicated for youth development, engaging the youth in health and education. लाइब्रेरी बना दें. हम इतने इंस्पायर हुए हैं आपकी चुगताई लाइब्रेरी की सर्विसेज देख के. थैंक यू सो मच. ज़रा नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी कश्त वेरा से, ज़रा न हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साथी. वाह. आज का जो मकसद है ना, हमारा सेकंड सेशन सर शुरू हो गया है. We will ask Dr. Farid to give a little talk, 5 minutes about it. But this session is dedicated for youth development, engaging the youth in health and education, and make Pakistan happy and prosperous state. Welcome, Dr. Farid Zafar. Please, with reference to the first session, we have finished our walk. And Dr. Farid will just talk briefly about PCO, and then there will be panel discussion. Professor Dr. Farid Zafar is consultant gynecologist. He is serving as principal of Amiruddin Medical College associated with Lahore General Hospital. He has also served as former Vice Chancellor of Faisalabad Medical College and former President of Society of Gynae of Pakistan. Please give a huge round of applause. आप IVF के point of view से बताइए. IVF, infertility and PCO. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सुहेल चुगताई साहब, मैडम यास्मीन सरदार, कर्नल साहब, बिशप साहब, members of Chamber of Commerce, students, parents, girl guides, ladies and gentlemen, assalamu alaikum.
سے وعلیکم السلام. وعلیکم السلام بولے. کراؤڈ کو ڈیڈ بالکل نہیں ہونا چاہیے. جب کوئی اسپیکر بول رہا ہوتا تو اس کا آپ کو انٹریکٹ کرنا چاہیے. ایک تو پہلے میں ڈاکٹر یاسمین کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے جگہ کا انتخاب بہت اچھا کیا. اس لیے کیونکہ میں اس جگہ میں صرف ایک دفعہ انٹر ہوا تھا اور پی سی میں پارکنگ بالکل چوک ہو چکی تھی اور میں نے یہاں چوکیدار کھڑا تھا تو ریکویسٹ کی تھی کہ ہماری گاڑیاں کھڑی کر لو, اندر نہیں آئے. تو آج آ کے دیکھا کہ کتنا خوبصورت ایک پاکستان کی آئیڈیالوجی اور پاکستان کی جو ہسٹری ہے وہ ساری یہاں سجی ہوئی ہے دیواروں پہ. تو میرا خیال ہے جو کراؤڈ آج میڈم نے اکٹھا کیا ہے اس کراؤڈ کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم لوگ ڈرفٹ اوے کر رہے ہیں کہ ہماری آئیڈیالوجی کیا تھی. پی سی او پہ میں تھوڑا سا بولوں گا, 2-3 باتیں میں آپ کو اور بتاؤں گا. ہم ڈاکٹرس کے انٹرویو کر رہے تھے فار سلیکشن آف پروفیسرز اینڈ اسسٹنٹ پروفیسرز. میرے ساتھ جو میں وہ چیئر کر رہا سیشن, میرے ساتھ ایک ایس این جی اے ڈی سے ساتھ تھے. انہوں نے کویشچن کیا کیونکہ جب آپ سلیکٹ کرتے ہیں کسی ایڈمنسٹریٹر پوسٹ کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ صرف سبجیکٹ نہیں دیکھتے, باقی بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی اوور آل نالج اور وہ کیا ہے. تو پوچھا کہ سر سید احمد خان کون ہے. میرے خیال میں 10 کینڈیڈیٹ سے کویشچن کیا اور صرف 2 نے بتایا کہ سر سید احمد خان کون ہے. پھر انہوں نے کویشچن کیا کہ علامہ اقبال کہاں دفن ہے. 8 نے کہا کہ وہ دفن ہے سیالکوٹ میں. اور یہ ایسوسیٹ پروفیسر اور اسسٹنٹ پروفیسر کا انٹرویو ہو رہا تھا اور 2 قومی نظریہ پوچھا گیا جو کسی کو نہیں پتا. تو اس دن میں نے دیکھا کہ جس نظریے کے تحت پاکستان بنا تھا اور جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا, ہماری اب جنریشن ٹوٹلی اسے ڈرفٹ میں کر چکی ہے اور ان کو کچھ پتہ نہیں کہ پاکستان کیسے بنا تھا, کن قربانیوں سے بنا تھا اور کس طرح سے بنا تھا. تو یہ میڈم نے فرمایا کہ وائی صاحب نے بنایا تھا, تو وائی صاحب اور میرا ایریا ایک ہی ہے. بائی چانس ان کی وزیر اعلیٰ رہے اور وہ جہاں سے الیکشن لڑتے تھے وہ ہماری کنسٹیچوئنسی تھی, وہاں سے وہ الیکٹ ہوتے تھے. تو میرا خیال ہے تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اور اس کے لیے اسٹوڈنٹس کو یہاں لانا اور وہ ایک بہت اچھا ڈیسیجن تھا. میں ویلکم کرتا ہوں طارق میاں صاحب کو. منشا صاحب کا بتائیں, کالمنسٹ ہیں, سب سے پرانے اردو کے ہمارے پاکستانی جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا ہے. منشا قاصد صاحب یہاں موجود ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا اور ان کو پاکستان کے بارے میں سارا پتہ ہے. دوسرا ایک میں بائی چانس گرین کپڑے پہن کے آیا, مجھے پتہ نہیں تھا کہ میڈم نے مجھے گرین دوپٹہ پہنانا اور گرین جی بالکل پہنانا ہے, بالکل. تو میڈم کا اور میرا خیال ہے کہ تھنک لائک اور ویو لائن کتنی ملتی ہے کہ میری کالج میڈم شمسا بھی یہاں موجود ہیں. تو ٹائم کیونکہ شارٹ ہے, باتیں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں اور میڈم یاسمین نے مجھے پہلے انفارمیشن دی کہ کراؤڈ جو ہے وہ ڈاکٹرز کا نہیں ہے اور جنرل پاپولیشن کا ہے. اور میں نے ڈاکٹر بھی ہوں گے, مکس کراؤڈ ہے وہاں بتایا, ڈاکٹر صاحب اسپیچ کر رہے تھے. تو نیچرلی ہمارا جو صرف میڈیکل کراؤڈ کا لیکچر ہوتا ہے وہ ایک سائنٹیفک قسم کا ہوتا ہے. اور میں نے جو اسپیشلائز ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں, انفرٹیلیٹی میں اور پی سی او میں کیا ہوا, تو اس میں ہم جتنے اسٹیج پہ کھڑا کر دیں تو کئی ہفتے اس کے اوپر بول سکتے ہیں. پرابلم جو ینگر جنریشن کی آ رہی ہے وہ سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ ایک نمبر 1 جو ینگ بچی کی پرابلم ہے, ایک پیریڈ میں پرابلم آتی ہے, مینسٹرل پیریڈ ارریگولر ہونا شروع ہو جاتا ہے. نمبر 2 چہرے پہ اور باقی جسم پہ بال زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور سر کے بال جو ہے وہ گرنے شروع ہو جاتے ہیں. سر کے بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں, باقی جسم پہ بال زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور میل پیٹرن سٹارٹ ہو جاتا ہے. جن بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے ان میں پھر انفرٹیلیٹی آ جاتی ہے, بانجھ پن آ جاتا ہے اور آگے پریگننسی نہیں ہو رہی ہوتی اور وزن زیادہ ہونے لگتا ہے. یہ 4 چیزیں شروع میں تھیں جن کے اوپر اسٹین اور لوینتھال 2
گائنیکالوجسٹ تھے جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ریسرچ کی اور اس کو انیشل نام دیا گیا اسٹین اینڈ نیوینتھال سنڈروم کا۔ روشم صاحب، میں نے 5 منٹ ہی بولنا ہے، تھوڑا سا میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ ورنہ ان کو بچوں کو نا کچھ سمجھ نہیں آئے گی، اس کی زیادہ ٹائم ہے نہیں، تو آگے پھر باقی لوگوں نے ہی بولنا ہے، اور کیونکہ یہ ہمارا وہ پی سی او کا ہی ہے سیمینار، تو تھوڑا سا اگر آپ سن لیں، میں ایک عام زبان میں بات کر رہا ہوں ایک لے مین کے لیے جو کہ ڈاکٹر نہیں ہے، اور ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے، خاص کر ینگ بچیوں کو۔ پی سی او کی اوریجن ایک فیٹل اوریجن ہے، ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے پالیسسٹک وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ایک نیونیٹل اوریجن ہے، پھر اس کی ایک پیڈیاٹک اوریجن ہے جب وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے پھر ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک ایڈولسنٹ اوریجن ہے کہ جب ایڈولسنس میں آتا ہے پھر پی سی او ڈیولپ ہوتا ہے، ایک ایڈلٹ اوریجن ہے، اور یہ آہستہ آہستہ جینیٹکس میں چلا گیا ہے، جو ہماری ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے، میک اپ کے میٹیریلز ٹھیک نہیں ہیں، اس کے بعد چکن ہم کھا رہے ہیں جن کو ٹیکے لگے ہیں، یا ویجیٹیبلس کھا رہے ہیں جن کو اسپرے لگے ہوئے ہیں، آپ ایک ایسی انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں جو پلیوٹڈ ہے، اور ویسٹ میں بھی گیا ہے کہ پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز اس وقت سب سے زیادہ پاکستان، انڈیا اور چائنا میں ہے، اور مور دین 52%۔ ویسٹ میں اس وقت یو کے یو ایس اے میں تھوڑا ہے، انڈیا، پاکستان اور چائنا میں زیادہ ہے، اور اس کی ایک وجہ ایک تو جینیٹیکلی انٹروڈیوس ہو، خاص کر جو بچیاں دوز گرلز ہو آر ایبسلیوٹلی سلم اینڈ تھن، ان کا وزن زیادہ نہیں ہے لیکن ان کو پی سی او ہے، وہ 100% جینیٹیکلی ٹرانسمیٹڈ ہے، اور اب ریسرچ بتا رہی ہے کہ 65% پی سی او جو بچیوں میں ہے وہ جینیٹیکلی آ رہا ہے۔ اس لیے آپ کو اپنے لائف سٹائل کو آلٹر کرنا ہے، آپ کو اپنی ڈائٹ دیکھنی ہے، اپنا ویٹ کنٹرول رکھنا ہے، چیزیں کیسے کھانی ہیں، میک اپ کون سا یوز کرنا ہے، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ میلز میں میٹابولک سنڈروم آ رہا ہے، ان میں اووریز نہیں ہوتی، میٹابولک سنڈروم آ رہا ہے، تو یہ چیز جینیٹیکلی آ گئی ہے، اور ہم نے اس پہ کام کر کے اس کو جینز میں سے نکالنا ہے، اور یہ جو مدر جب پریگننٹ ہوتی ہے اس کو دوائیاں دی جاتی ہیں، یا اس کی پریگننسی کے دوران جو چینجز آتی ہیں اس سے بھی پالیسسٹک ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس کا ٹریٹمنٹ 2 قسم کا ہے، ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، ایک سرجیکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ جب یہ ایج چھوٹی ہوتی ہے تو آپ نے میڈیکل ٹریٹمنٹ دینا ہے، اگر شادی ہو گئی ہے، پریگننسی نہیں ہو رہی، تو پھر آپ سرجیکل ٹریٹمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں، اور پھر آپ آگے ٹیسٹ ٹیوب بھی کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ آگے آپشنز ہیں ان پہ جا سکتے ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا اس میں پیریڈ ریگولر ہوتا ہے، نمبر 2 آپ کو بتایا اس میں ہیئر گروتھ باڈی میں زیادہ ہوتی ہے، نمبر 3 آپ کو بتایا کہ اس میں انفرٹیلیٹی ہوتی ہے، پریگننسی نہیں ہوتی، نمبر 4 آپ کو بتایا کہ اس میں وزن بڑھتا ہے، نمبر 5 سر کے بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ سر میں تھوڑا کمپلیٹ کر لوں، پھر کوشچن آپ سے کرتے ہیں۔ سر کے بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں، ایکنی شروع ہو جاتی ہے، باڈی کے اوپر ایکنی دانے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، نیند میں سنورنگ شروع ہو جاتی ہے، آپ ایسے خراٹے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ نیورو ٹرانسمیٹرز کا ڈیفیکٹ ہوتا ہے، رنگ کالا ہونے لگ جاتا ہے، جیسے بچیوں کا رنگ جنرلی گورا ہوتا ہے، اس سے کمپلیکشن ڈارک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور لیٹر آن بعد میں جا کے اگر پریگننسی ہو جائے تو پھر ریکرنٹ ابارشن کا چانس بڑھ جاتا ہے، پری ٹرم لیبر کا چانس بڑھ جاتا ہے، بعد میں 40 سال کے بعد ڈائبٹیز ہو سکتی ہے، ہارٹ ڈیزیز ہو سکتی ہے، اسے جانے نہیں دینا، خاص کر پیرنٹس یہاں بیٹھے ہیں، بچیوں کو ایک بار نہیں پتہ چلتا، شروع میں ڈرماٹولوجسٹ میرے سے تھوڑا سا اختلاف کریں گے، لیکن بچیوں کو ہیئر گروتھ زیادہ ہوتی ہے تو وہ ان کی کلاس پر اس کہتی ہیں کہ تمہارا تو لک ٹھیک نہیں ہے، وہ جنرلی ڈرماٹولوجسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں، اور ڈرماٹولوجسٹ ان کے ڈفرینٹ قسم کے ٹریٹمنٹس کرتے ہیں، اور پھر فائنلی کہتے ہیں کہ آپ اینڈوکرینولوجسٹ کے پاس جائیں یا گائنیکالوجسٹ کے پاس جائیں۔ جو بھی ہیئر پی سی او کا ہوگا وہ زیادہ بلیکر اور تھکر ہو کے نکلے گا، زیادہ بلیک ہوگا، زیادہ تھک ہو کے نکلے گا۔ اگر اس کے آپ ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹریٹمنٹ کریں گے ڈرماٹولوجی کے، اگر وہ پی سی او کا ہے تو وہ بعد میں زیادہ بلیک اور زیادہ تھک ہو کے آئے گا، اور وہ بار بار آئے گا، وہ ایک اور ٹریٹمنٹ کنٹینیوسلی کرنا پڑے گا۔
تو یہ چیزیں ان کا ٹائم کیونکہ شارٹ ہے، میڈم نے کہا تھا 5 to 10 منٹس رکھیں. اس وقت کافی زیادہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے جو کہ پینل میں پھر ہم ڈسکشن کریں گے. تو ایک کوشچن میں لے لوں، آپ نے ایک کوشچن کیا تھا جی. ہاں وہ خیر پہلے میڈم نے اناؤنس کیا تھا کہ میں پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز پہ بولوں گا. اور پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز میں آپ کو ایک کوشچن بتا دوں، یہ ایکچوئل اس میں سسٹ نہیں ہوتی ہے. آپ نے اچھا کوشچن کیا، ایک اور کلیئرٹی آ جائے گی. یہ ایکچولی سسٹ نہیں ہوتی، یہ ایگز ہوتے ہیں اور ایگز ہمیں الٹرا ساؤنڈ پہ نظر نہیں آتے. ہمیں فولیکل نظر آتا ہے، وہ ایگ کے اراؤنڈ واٹر ہوتا ہے. تو وہ ایک یہ ایکچولی ایگز ہوتے ہیں جو اووری میں ٹریپ ہوئے ہوتے ہیں، یہ ایکچوئل سسٹ نہیں ہوتی. اور اس کو نام اب پالی فولیکولر اووری دیا گیا ہے کہ اس میں ملٹیپل فولیکلز ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اووری کا شیل ہارڈ ہو جاتا ہے اور ایگ باہر نہیں نکلتا. اس میں انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے. باڈی انسولین بناتی ہے، انسولین کا ایکشن نہیں ہوتا. جب ایکشن نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے ہیئر گروتھ زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے، پیریڈ رکنے لگ جاتا ہے، آہستہ آہستہ پیریڈ ختم ہو جاتا ہے اور اووری کا شیل ہارڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایگ باہر نہیں آتا. جب ایگ باہر نہ آئے تو پیریڈ گریجولی بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو یہ آپ نے ایک اچھا کوشچن کیا اس میں. یہ تو یہ پیشنٹ کا کوشچن آتا ہے کہ مجھے سسٹ ہو گئی ہے، وہ ایکچولی سسٹ نہیں ہوتی، ایگز ہیں جو اووری کے اندر ٹریپ ہو جاتے ہیں. اور پیشنٹس کے ملٹیپل اس میں کوشچنز ہیں کیونکہ یہ ایک سنڈروم ہے جو ڈفرینٹ آرگنس کو، ڈفرینٹ سسٹمس کو انوالو کرتا ہے. یہ ایک ڈیزیز نہیں ہے کسی ایک آرگن کی، یہ ڈفرینٹ سسٹمس کی ڈیزیز ہے. تو وہ ان کو انوالو کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو نام پالیسسٹک اوویرین سنڈروم دیا ہے. میرا ایک سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ آپ نے خواتین کے لیے تو بتایا کہ جن کو یہ مسائل ہوتے ہیں تو ان کی یہ انڈیکیشن ہے. اور جیسے ڈاکٹر یاسمین نے شروع میں کہا تھا کہ اس کے ریزنس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہمارا لائف سٹائل، ڈائٹ، انوائرمنٹ اور بہت سی چیزیں گیجٹ جو ہم یوز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے جو بتائے ہیں خواتین کے لیے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں تو میل بھی استعمال کرتے ہیں، ڈائٹ بھی وہی ہے، وہی کھا رہے ہیں، انوائرمنٹ بھی وہی ہے، آپ کی گیجٹری بھی وہی استعمال کرتے ہیں. تو کیا یہ جو پالیسسٹک جو آپ نے سنڈروم بتایا، کیا یہ اس طرح کی کوئی چیز جینٹس کے اندر بھی ہوتی ہے، آدمی کے اندر ہوتی ہے، ینگر لاٹ کے اندر ہوتی ہے، اور اگر ینگ لڑکوں کے اندر ہے تو اس کے جو ہے وہ کیا انڈیکیشنز ہیں؟ تھینک یو. یہ میڈم نے بہت اچھا سوال کیا. میل میں کیونکہ اووری نہیں ہوتی، لیکن اس کو میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں. میڈم نے بہت اچھا کوشچن کیا. یہ فنومنا میلز میں بھی چلتا ہے انسولین ریزسٹنس کا. اور اس میں ایک اور چیز آ گئی ہے کہ پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز 58% میل سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے اور 46% مدر سے آتا ہے، 58% فادر سے آتا ہے. پہلے کانسیپٹ یہ تھا کہ صرف مدر سے آتا ہے کہ مدر کے پیٹ میں ہوا ہے. اب ریسرچ نے بتایا کہ 58% فادر سے آتا ہے، 46% مدر سے آتا ہے. اور میلز میں میٹابولک سنڈروم ہوتا ہے، اور میٹابولک سنڈروم پھر ہر آرگن کو افیکٹ کرتا ہے، جس میں میل پرابلمز بھی آتی ہیں، میل انفرٹیلٹی بھی آتی ہے، اور ڈائبٹیز بھی آتی ہے، ہائپر ٹینشن بھی آتی ہے، کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے، ڈفرینٹ پرابلمز آتی ہیں. یہ ایکچولی جو سنڈروم میں نے کہا، سنڈروم میں ڈفرینٹ آرگنز انوالو ہوتے ہیں، اور ڈفرینٹ آرگنز کا یہ کہ اس میں پھر ہر قسم کی ایک ڈیزیز ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہے. ان میں بھی سنورنگ شروع ہو جاتی ہے، نیورو ٹرانسمیٹرز کا ڈیفیکٹ آتا ہے. اور میلز کا ایکچولی کچھ چیزیں نوٹس نہیں ہوتی، جیسے کمپلیکشن میلز کا آلریڈی تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیلز، لیکن ان میں بھی ایکسیسو ویٹ گین شروع ہو جاتا ہے. اور میل کی پرابلم یہ کہ وہ ایکسیسو ویٹ گین ایبڈومن پہ ہوتا ہے، اور وہ پھر میل ہارمون کو ڈسٹرب کرتا ہے. تو یہ صرف فیمیل کو افیکٹ نہیں کرتا، فیمیل اور میل دونوں کو افیکٹ کرتا ہے. اور میٹابولک سنڈروم دونوں میں ہو سکتا ہے، لیکن فیمیل میں اووری ہے تو اسی لیے پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز جو ہے وہ فیمیل میں ہوتی ہے، لیکن افیکٹ دونوں ہو کرتے ہیں. کوشچن کو نہیں، اووری میں نہیں کہا، بیٹھے ہیں پیچھے. الٹرا ساؤنڈ پہ ایگ نظر نہیں آتا. ایگ کین اونلی بی سین انڈر اے پاورفل مائکروسکوپ. الٹرا ساؤنڈ میں فولیکل نظر آتا ہے جس کے اندر ایگ ہوتا ہے. ایگ از 120 مائکرون ایگ کا سائز ہے. وہ صرف پاورفل مائکروسکوپ دیکھ سکتی ہے. جو اوویرین الٹرا ساؤنڈ آپ کرتے ہیں اس میں اگر آپ کے
ایبڈومینل پہ 10 فالیکلز ہیں تو وہ پی سی او میں ہوتا ہے, اور اگر ٹی بی ایس پہ 20 فالیکلز آ رہے ہیں تو اس کو آپ پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں. پھر آپ کو دوسری ڈیفینیشن کہ 3 چیزیں ہونی چاہیے. آپ نے پھر میل ہارمونس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ دونوں چیزیں اگر پریزنٹ ہیں تو پھر, اور 3 چیزیں ہوتی ہیں, مینسٹرل irregularity, ہارمونل ڈسٹربنس اور الٹرا ساؤنڈ. الٹرا ساؤنڈ پہ اگر پی سی او پکچر آ گئی ہے تو پھر آپ نے یا مینسس کو دیکھنا ہے یا ہارمونس کو, ان میں سے اگر ایک چیز ہے تو وہ پھر ڈیفینیشن میں فٹ ہو جاتا ہے. لیکن ایک مقولہ ہے کہ ڈیزیزز ڈو ناٹ ریڈ بکس, بکس آر دیئر فار سیف پریکٹس. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے بک میں تو ایسے پڑھا تھا پیشنٹ ایسے آ گئے. وہ آپ کی کلینکل پریکٹس دین شوز یو آپ کا کلینکل ایکومن کہ آپ نے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس پیشنٹ کی پرابلم کیا ہے. میں نے تو کر لیا Panel discussion. ہاں پینل ڈسکشن. Thank you very much, Professor Fareed.